बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आप देखते हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल सुबह 9 से 11, जिसमें वज़ाइफ की बात होती है, आपकी मदद के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और वो ख़ास तौर पे हमारी बहनें बेटियां जो कि घर में होती हैं, उनके लिए कोई ऐसी अतला के लिए मेहमान ज़रूर लाते हैं जो कि उनको हेल्प हो सके। मिसाल के तौर पे गायनी पे बात होती है, बच्चों पे बात होती है। आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसीरत एक मेहमान है जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, लेकिन प्रैक्टिसिंग है, डॉक्टर शाहिदा। यकीन कीजिए आपको बात सुन के उनकी बहुत लुत्फ़ आएगा। और आज आपसे एक और केस डिस्कस करूंगा जो कि बड़े दुखी दिल से करूंगा, लेकिन इस केस को डिस्कस करने और आपसे इंट्रोड्यूस करने से पहले, आज वज़ाइफ पे बात करने से पहले, आपको उन लोगों का जिक्र बताऊं जो कि अल्लाह को पसंद हैं और जो अल्लाह को नापसंद हैं। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इस बात के रावी हैं कि अल्लाह को 3 लोग जो हैं वो बहुत पसंद हैं। एक तो वो जो कि किसी को खामोशी के साथ उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, ये अल्लाह को लोग बहुत पसंद है। एक लोग अल्लाह को वो बहुत पसंद है जो लंबी तवील मुसाफत के बाद आएँ, रात देर से गुजर चुकी हो और उनके ऊपर नींद का गलबा हो, लेकिन इसके बावजूद वो नफली इबादत के लिए खड़े हो जाए। खुदा को इन लोगों से बड़ी मोहब्बत है। फिर ऐसे लोगों से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है जो कि हारी हुई जंग हो, लेकिन खुदा कहता है कि वो सीना तान के खड़े रहें, या शहीद हों या गाजी बने। और खुदा फरमाते हैं 3 ही लोगों से अल्लाह लड़ेगा रोज़े क़यामत। खुदा लड़ेगा, माज़अल्लाह, आप गौर कीजिए कि खुदा लड़ेगा किन लोगों से। पहला वो शख्स जो कि किसी से वादा करे और फिर उस वादे को तोड़ दे, और वादा किया किस न बात पे हो, खुदा के नाम पे। दूसरा वो शख्स जिससे खुदा लड़ेगा वो ये जो किसी आज़ाद इंसान को बेच दे। आज़ाद इंसान को बेचना उससे बड़ा जुर्म, खुदा उससे लड़ेगा। और तीसरा वो शख्स जिससे खुदा लड़ेगा जो कि किसी मजदूर की मजदूरी पहले तय कर ले और फिर उसके बाद ना दे। ख़वातीन की मजाज किन लोगों के आज की दुनिया में आपको नज़र आते हैं। 2 आपको मिसालें इंशाअल्लाह ताला दूंगा वक्फे के बाद। पहले वज़ाइफ की बात कर लूँ, और आप गौर कीजिएगा कि ये मजाज, ये लोग हमें आज भी इस दुनिया में किस तरह से नज़र आते हैं। अपने पहले कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बहन बात कर रही है, कहाँ से बेटा? जी मैं इरम नौरीन बात कर रही हूँ जी रिसालपुर से। जी जी जी, फरमाइए बेटा। जी भाई, मैंने पूछना था कि मेरी अम्मी बहुत परेशान रहती हैं। आपकी वालदा का नाम क्या है बच्चे? जी आमना दीदी। आमना। क्यों परेशान रहती हैं आमना? मेरे रिश्ते की वजह से मैं 14 साल की थी जब मेरा निकाह मेरा खालाजाद से हुआ था। अच्छा। तो ना अभी वो कोई काम वगैरह नहीं करते, तो अम्मी अबू इसी वजह से परेशान है कि वो लोग कहते हैं कि रुखसती कर दें। अभी क्या नाम है उसका? मोहम्मद इम्तियाज। इम्तियाज काम नहीं करते। जी और आप कितनी उम्र में है इस वक्त? मैं अभी 24 साल। 10 साल हो गए निकाह को, जी और रुखसती नहीं हुई क्योंकि इम्तियाज कोई काम नहीं करता। जी। तो फर्ज करो अगले 10 साल भी अगर उसने काम ना किया तो फिर क्या करेंगे माँ बाप? अम्मी अबू तो यही कहते हैं ना कि किस्मत की बात अगर हम लोग करके दे दें तो शायद ठीक हो जाए। ये माँ बाप आपके बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे ख्याल में आपके माँ बाप को ये चांस लेना चाहिए। पहली बात तो ये कि रुखसती कर देनी चाहिए। निकाह करके बच्ची को घर बैठाना इंतहाई नामाकूल और नामुनासिब बात है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने इस वजह से निकाह नहीं किया कि वो कामयाब नौकरी करे। निकाह आपने उसके किरदार की वजह से करना है। तीसरी चीज़ ये कि आइंदा आने वाले वक्त का आप इरम अंदाज़ा नहीं कर सकती, इसलिए मेरे ख्याल में अगर निकाह करेंगी और आप जाएंगी तो इम्तियाज़ के अंदर एक ज़िम्मेदारी का एहसास थोड़ा सा और ज़्यादा ज़रूर पैदा होगा। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं समझता कि ये निकाह 10-10 साल जो है वो इसलिए होल्ड पर रखा जाए क्योंकि उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती। इंतहाई गैर मुनासिब बात है। अगर इम्तियाज़ से आपकी बात होती है तो इम्तियाज़ को कहिएगा कि सूरह इखलास जो है ये पढ़ा करे, अल्लाह खैर करेगा। वो अच्छा बच्चा है, शरीफ आदमी है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी देगा। सूरह इखलास ज़रूर पढ़नी है। और आप इरम नौरीन, आपको एक बात का मैं बड़े ही क्या कहना चाहिए, ज़ोर से ये आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ। आपके अंदर जो एकदम गुस्सा आता है और वो आसमान को चला जाता है, इस बात से परहेज़ करना, वरना इम्तियाज़ के साथ आपको इस बात पे दिक्कत होगी। आपको पढ़ना है या सलाम या मोमिन या अल्लाह, एक। 2 पढ़ना है आपको या वली या वाली, और तीसरा पढ़ना है आपको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इम्तियाज़ को सूरह इखलास पढ़नी। आप भी ये पढ़ते रहो, इम्तियाज़ को भी दो। और आई एम श्योर, मुझे बहुत ज़्यादा गुमान है इस बात का कि आपके माँ बाप भी और इम्तियाज़ के माँ बाप भी इस साल के आखिर तक इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा फ़ैसला करेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं सुगोला से फरहत रियाज बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? फरहत रियाज। फरहत जी, फरहत फरमाइए, हुक्म कीजिए। मेरी 2-3 रिक्वेस्ट है कि हमें छोटे भाई जान है, उनको हमने कारोबार बना के दिया था इस्लामाबाद में। अच्छा, तो वो पहले बहुत अच्छा चलता रहा है, अब वो 3 माह से बहुत खराब जा रहा है। भाई का नाम क्या है और क्या बना के दिया था? इमरान भाई हैं, मेरे इमरान। छोटे देवर हैं। ओके ओके ओके। इमरान हाँ, जी। तो उनको दूध दही का बना के दिया था। क्या तो बना के दिया था? दूध दूध दही का कारोबार बना के दूध दिया था और दही का इस्लामाबाद। कारोबार, जी 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 जी, जी। ओके ओके। तो बहुत अच्छा चल रहा था, शायद लोगों से शेयर करने की वजह से शायद नजर लग गई है, शायद या क्या है, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो बहुत परेशान है, हम भी बहुत परेशान है, इसका कोई हल? पहली बात तो ये कि इसमें परेशानी की बात है ही कोई नहीं, ना नजर लगने की बात है। आपको भी इस बात का पता है कि इमरान जो है वो जरा बातें ज्यादा करता है, गप्पें ज्यादा मारता है, इसलिए मेरे ख्याल में ये कारोबार में ठीक रहेगा। इमरान से कहिए खास तौर पे वो 3 चीजें जब दुकान पे हो और दुकान पे ना हो, अगर सो नहीं रहा तो 3 चीजें पढ़े। एक पढ़े या वली या नसीर, एक 2 पढ़े या जल जलाले वल इकराम, और 3 पढ़े इन्ना रब्बी गनियुन करीम। अगर इमरान ये तीनों चीजें पढ़ता है, रेस्ट अश्योर्ड कि अगले 3 महीने इंशाल्लाह ताला कामयाबी के होंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन शर्त है पढ़ना। अनीला है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अनीला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। पेशावर से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए। मैं अपनी बेटी की वजह से बड़ी परेशान रहती हूँ। मेरा बेटा है 14 इयर्स का, शहीरुल्लाह खान उसका नाम है। अच्छा। और वो बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता और बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। तो उसके बारे में आपसे पूछना था। शहीर के वालिद का क्या नाम है? यूसुफ हुसैन खान। शहीर क्यों नहीं पढ़ता, किस क्लास में है अभी? शहीर इस वक्त 9th में है, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता, पढ़ता तो है लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेता। तो अनीला आप उसको बैठा के नहीं पढ़ाती? जी बिठाते तो हैं। फिर क्यों नहीं पढ़ता? कोई वजह होगी ना, कोई बात करता होगा आपसे। बस बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, मुझे तो यही है, और तो कुछ ऐसा नजर नहीं आता। इररिस्पॉन्सिबिलिटी की जजमेंट आपने कैसे की? जो काम उसे कहो तो वो उसको समझता नहीं है, सेकंड टाइम फिर कहना पड़ता है, इस तरीके से। अच्छा, एक आम तौर पे एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अटेंशन डेफिशिएंसी होती है कि इंसान तवज्जो नहीं कर पाता किसी चीज़ पे। शहीर एक तो वैसे ही ज़रा थोड़ा सा नकचिड़ा और रोमांटिक सा नाम आपने रखा, लड़कों के नाम आपको मर्दाना रखने चाहिए, ये नाम ही आपने जनाना रखा। फिर दूसरी बात ये कि ये तवज्जो नहीं देगा क्योंकि अटेंशन डेफिशिएंसी है, और उसकी वजह जो है वो माँ बाप की जेनेटिक्स है। अगर आप गौर फरमाइए, आपके अंदर भी 2 शख्सियतें हैं, एक जो आपके अंदर है और एक जिस अंदाज से आप गुफ्तगू कर रही थी, ये बाअखलाक शख्सियत, ये 2 शख्सियतों का उसके अंदर भी जीन क्या है। लेकिन बहरहाल इसका कोई बहुत बड़ा हल इस दुनिया में नहीं है, सवाए इसके कि आप बच्चे को गंदुम से अलग कर दें, कहें कि गंदुम ना खाए। इससे अटेंशन डेफिशिएंसी पे फ़ायदा होता है, क्योर नहीं होती लेकिन फ़ायदा होता है। एक, मैं नहीं समझ सकता कि 14 साल का बच्चा माँ और बाप के हुक्म में ना हो। जाहिर है आपको भी नीला अपने गिरबान में ज़रूर झांकना है कि आप जब उसको कहती हैं तो वो आपका हुक्म कैसे नहीं मानता। 2 चीज़ें करके देखना, एक तो गंदुम छड़वा के देखना, और एक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इसका तस्करा, इसका जिक्र, इसकी तस्बीह बेटे से भी कहना करे और खुद भी करना। और दूसरी चीज जो बेटे से भी कहना और खुद भी करना, वो आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता, इसका दोनों का तस्करा और जिक्र जो है ये जितना कसरत से करोगे, आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला बच्चा जो है वो सुलझा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लो डाउन है। लेकिन इस बात को बदतमीजी ना समझना, बैठा कर पढ़ाना, अल्लाह सानिया करेगा। आसिफ है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली, क्या हाल है सर? जी भाई। मैं सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ मैं एक फैक्ट्री में प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी जी। तो यहाँ मेरी तनख्वाह कम है। अच्छा। मैं यहाँ से छोड़कर किसी और जगह अप्लाई करूँ या फिर सऊदी अरब चला जाऊँ? आसिफ, क्या पढ़ा हुआ है तुमने? जी मैंने एफए किया हुआ। एफए किया हुआ तुमने? क्लर्क। और सऊदी अरब जाके क्या करोगे आसिफ? यही है, मजदूरी करनी पड़ेगी फिर उधर। तुम कम से कम अपने आइडियाज में क्लियर हो बड़े यार, ये बड़ी अच्छी लगी मुझे बात। नहीं, मेरे ख्याल में तुम्हें सऊदी अरब जाना चाहिए। अच्छा। वो ज्यादा बेहतर है। शादीशुदा तो नहीं हो? शादीशुदा हूँ। मैरिड हो? जी। क्या नाम क्या बीवी का? रुबीना कौसर। और बच्चों को साथ लेके नहीं जाना, बच्चों के प्रेशर में नहीं आना कि हमने भी साथ जाना है। वहाँ 5-7 साल गुजारो, अच्छे पैसे कमाओ और फिर वापस आना। मेरे ख्याल में तुम्हें सऊदी अरब जाना चाहिए। और आसिफ 2 चीज़ें पढ़ो, 3 चीज़ें पढ़ो।
ایک یا ولی یا نصیر پڑھو، ایک سورہ اخلاص پڑھو، اور ایک اللہ کے 2 نام ہیں، تیسرے کلمے کا حصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 3 چیزیں، یا ولی یا نصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سورہ اخلاص. یہ 3 چیزیں پڑھو، اللہ کامیابی دے گا سعودی عرب میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں. دیر از نو لکنگ بیک. لیکن فیملی کے پریشر میں نہ آنا. اپنے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہے وعلیکم السلام جی، اسجد شاہ بول رہا ہوں بھاولپور سے. جی شاہ صاحب. جی شاہ صاحب. ہاں جی، ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے ایک بھائی ہیں سکلین شاہ صاحب، ماشاءاللہ. ان کی تقریباً 2 سال پہلے ہمیں شادی کی تھی، پولیس میں وہ ملازمت کر رہے ہیں، تو تقریباً 6 ماہ کے بعد انہوں نے ڈیورس دے دی. سکلین شاہ کہاں پہ پوسٹڈ ہے؟ جی پوسٹڈ کہاں پہ؟ بھاولپور میں ہی ہے. بھاولپور میں. اچھا. ہاں جی، تو وہ ابھی پھر دوبارہ وہ بالکل چلچلا تھا، اور پھر شادی کی طرف سے آ ہی نہیں رہا، اور گھر میں بھی اس نے کافی اس طرح نا ماحول پریشان کیا ہوا ہے. کچھ سمجھ نہیں لگ رہی اس کی کچھ. پہلی بات تو یہ کہ سکلین اچھا آدمی ہے، برا آدمی نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ زندگی میں امبیشن بہت زیادہ رکھتا ہے، تصور کرتا ہے بہت زیادہ آگے بڑھنے کے لیے، لیکن جب کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو ظاہر ہے غصہ کس پہ نکالے گا. میری بڑے ادب سے یہ درخواست آپ سے ہوگی کہ شادی نہ کرنا ایک غلط شادی کرنے سے کہیں بہتر ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کی شادی ایسی خاتون سے آپ کو کرنی ہے جو کہ اللہ میاں کی اچھی خاصی گائے ہو، کیونکہ یہ کسی بھی رائے رکھنے والے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. شاہ صاحب میں ایک تو غصہ بڑا ہے، اوپر سے آپ نے ان کو پولیس میں بھرتی کرا دیا، اور تیسری چیز یہ کہ وہ امبیشس بہت زیادہ ہیں. اگر یہ پولیس میں نہ ہوتے، سرکاری جاب میں نہ ہوتے، تو میں یقیناً سکلین سے کہتا کہ یہ یورپ کی طرف چلا جائے اور وہاں کام کرے. اس کو بہت آگے بڑھنے کا بہت زیادہ شاہ صاحب شوق ہے، لیکن میں شوق کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کوئی بھی چیز زیادہ ہو تو وہ بیماری بن جاتی ہے. اگر ممکن ہو تو شاہ صاحب سے کہیے کہ ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح پکڑیں اور سارا دن پڑھا کریں یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ ان کا غصہ کم کرے گا. اور کامیابی کے لیے پڑھیں یا ذل جلال والاکرام. اللہ کامیابی بھی دے گا اور مزاج بھی ٹھیک کرے گا. لیکن یہ شاہ صاحب کو یونیفارم اور نو یونیفارم پڑھنا پڑے گا. پڑھیں گے تو آگے کام چلے گا انشاءاللہ تعالی. ریحانہ ہے رحیم یار خان سے. السلام علیکم ریحانہ. وعلیکم السلام. جی بھائی میں رحیم یار خان سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہاں پہ سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ جی نہیں، ہمارے ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آپ کے یہاں؟ جی جی ہمارے ہاں ٹھیک ہے. وہ ادھر اوپر سے گزر رہا ہے نا. اچھا جی تو میڈیا پہ تو ایک قیامت سی برپا ہوئی ہے کہ پتہ نہیں آپ کے شہر میں کیا قیامت آ گئی. نہیں نہیں ہمارے ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیشہ ٹھیک رکھے. حکم فرمائیے ریحانہ. بالکل بھائی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. محمد بلال اس کا نام ہے. جی. تو وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے نا وہ پورا نہیں ہوتا. بلال کی عمر کتنی اور پڑھا کتنا ہوا ہے؟ اس کی 23 سال ایج ہے اور میٹرک کیا تھا. اس نے 2-3 دفعہ ایف اے کے پیپر دیے اور کلیئر نہیں ہوئے اس سے نا. تو پھر اس نے چھوڑ کے اس نے کہا کہ میں اکاؤنٹنگ کا کورس کر لیتا ہوں. اچھا. تو وہ کرنے وہ لاہور چلا گیا. وہ ادھر لاہور میں جو سیما والے ہیں نا ادھر اسکین والے. جی جی تو وہ اس نے 5 پیپر پہلے دیے، وہ کلیئر ہو گیا. اس کے بعد 3 اب دیے تھے، اس میں 1 کلیئر ہوا اور 2 رہ گئے اس کے. پھر تو وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ دے لوں گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ پیسہ بہت لگتا ہے. دیکھو ریحانہ ایک دو باتیں تو میں کہتا ہوں، اور یہ میں باتیں جو ہے نا اسے تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی جو تمہاری طرح کی مائیں بہنیں ہیں نا وہ بھی سوچیں. یہ جو ہے نا سرٹیفکیٹ کرنے والے کورس، یہ جو ہر سڑک کے اوپر ہر درخت کے ساتھ اور ہر بجلی کے پول کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بورڈ، خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ تعلیم ہی 2 نمبر حاصل کریں گے تو 1 نمبر نوکری اور 1 نمبر کیریئر آپ کو کیسے ملے گا؟ یہ ان لوگوں کے چوچلے ہیں جن لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہے، یہ جو واقعی زندگی میں کچھ نہ بھی کریں تو کام چل سکتا ہے. جب آپ ہوں ہی مڈل کلاس تو اس طرح کے چوچلوں میں نہیں پڑنا. بلال سے ہونا کچھ نہیں، اگر یہ کر بھی لے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے بعد کیا کرے گا؟ پھر روتا پھرے گا. آخر ہے تو صرف میٹرک ہی نا یہ. اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ اس سے کہو کہ یا تو سعودی عرب جائے اور نوکری کرے. اس سے بہت بہتر ہوگا کہ یہ کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ یہاں پہ جائے، کینیڈا اور آسٹریلیا جائے، یہاں پہ جائے اور کیب چلائے، سٹور کرے، جو مرضی کرے. یہاں پہ زیادہ بریک تھرو ہوگا. لیکن یہ جو پیپر دوبارہ دینا چاہ رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے بعد یہ کیا کرے گا، پھر اور فرسٹریٹڈ ہوگا. بلال سے بہرحال کہو کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، ایک دوسری تلاوت کرے
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس سے اس کو طاقت ملے گی نروز کی بھی. اور تیسری تسبیح پڑھے وہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. یہ سسٹینیبلٹی ہے. میں نہیں اسے سجیسٹ کروں گا کبھی بھی کہ وہ یہاں پہ یہ 2 نمبر قسم کے سرٹیفکیٹس لے اور پھر رلتا پھرے، یا وہ باہر جائے مڈل ایسٹ کی طرف. لیکن بہت ریکمینڈڈ ہے کہ وہ یورپ کی طرف نکلے اور وہاں 5-1 سال جھک کے محنت کرے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو سٹیبل کر دے گا انشاءاللہ. اگلے 3-4 سال اس کی زندگی میں وہاں ٹف ہوں گے، ورنہ نہیں، اس کے بعد ٹھیک ہوگا. مسرت ہے سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. جی نصرت. جی ہاں جی میں ہولڈ رکھا ہوا. جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں نصرت، حکم فرمائیے، آپ نہ ہولڈ پہ رہے. جی میں نے اپنی بہن چھوٹی کے بارے میں بات کرنی تھی. میری بہن شادی شدہ ہے، ہو گئے ہیں اس کی شادی کو 6 سال، لیکن اس کے میاں وکیل ہیں تو اس کی بات نہیں سنتے ہیں. وہ بہت پریشان رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت. بہن کا نام ہوگا نصرت؟ بہن کا نام ہے عشرت بانو اور بہنوئی کا نام ہے نعمان احمد. نعمان احمد چیمہ. نعمان کی بات نہیں سنتی یا نعمان بات نہیں سنتا؟ نعمان بالکل بات نہیں سنتا. کیا بات ہے جو کہ اس نے سنانی اور نعمان نہیں سنتا؟ مجھے ذرا ایک بات بتانا. گھر کی ہر ذمہ داری نبھا رہی ہے، ان کے ماں باپ کو صحیح سنبھال رہی ہے. اکیلا بھائی ہے وہ، اس کی 2 بہنیں ہیں، لیکن وہ ساری ذمہ داری نبھانے کے باوجود چھوٹی چھوٹی بات جب گھر میں کوئی ہوتی ہے تو عشرت پہ بھڑک پڑتا ہے کہ آپ کیوں نہیں ایسے کرتی ہے. یعنی کہ اکیڈمی کھولی ہوئی ہے، اس میں پڑھاتی ہے، ایم اے تعلیم ہے اس کی، ایم اے اس نے کیا ہوا ہے ادھر پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے ایجوکیشن. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ایمانداری سے. نعمان اچھا آدمی نہیں ہے، مان لیا. عشرت ایک بہت نیک خاتون ہے، یہ بھی میں نے مان لیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ایمانداری سے اس وقت نعمان اور آپ میں سے غیبت کون کر رہا ہے؟ جی اس وقت غیبت کون کر رہا ہے؟ غیبت پیٹھ پیچھے بات کون کر رہا ہے؟ غیبت کون کر رہا ہے؟ غیبت کون کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ویسے وہ چھوٹی بہن ہے نا، امی فوت ہو گئے ہیں تو وہ میرے سے ہی ہر بات شیئر کرتی ہے تو کہتی باجی میں بہت پریشان. اس سے تم پتہ ہے بڑی بہن ہونے کی نسبت سے کیا مشورہ دینا؟ 2 دینا. اور تم نے ماننا نہیں کہتے ہیں کہ صبر تھا. ارے نہیں صبر کرنا، کہے کا صبر کرنا ہے؟ کیسی بات کرتی ہو؟ تم نے اس کو 2 مشورے دینے ہیں. ایک تم نے اس کو مشورہ دینا ہے کہ بالکل تمہارے ساتھ شیئر نہ کرے، اسے کو اپنے گھر کی بات میرے تک نہ لایا کرے. ایک دوسری اسے بات کہنا اور یہ ضرور کہنا کہ اللہ کی ولی تم اتنی قابل کیسے ہو جتنا اللہ نے تمہیں سکون، عزت اور رزق دیا ہوا ہے، تم شکر بھی تو ادا کرو. 2 باتیں کہنا اور اس کے بعد مت سننا اس کی بات. بچیوں کو رخصت کر کے ان کو نبھانا ہوتا ہے، ان کو بسانا ہوتا ہے. اگر آپ یہ کرٹیسزم ہی سارا دن سنتی رہیں گی تو عشرت بڑی کب ہوگی؟ یہ بالکل نامناسب بات ہے کہ گھر میں ہر کچھ، ہر نعمت ہونے کے باوجود انسان کرب کرے اور یہ باتیں اپنی گھر کی باہر نکالے. میں اس بات سے پتہ نہیں کیوں انتہائی متفق بالکل بھی نہیں ہوں کہ انسان اپنے گھر کی باتیں جو ہیں، چاہے بہن ہو چاہے ماں ہو، باہر نکالے. گھر کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے گھر تک ہی اچھی لگتی ہیں. بہرحال آپ لوگ آیت کریمہ کہنا عشرت کو پڑھنے کے لیے، اور عشرت کو کہنا یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ عشرت کا غصہ کم کرے گا. تمہیں پتہ ہے عشرت کا غصہ ہے. تیسری چیز یا ولی یا نصیر، یہ 3 چیزیں پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے اور کامیابی دے گا. لیکن آئندہ اس کی گفتگو سننا نہ، صرف جو بات اس سے کرنا، یہ 3 تسبیح دینا. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ کی کالز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کے وظائف کے ساتھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں آپ سے ابتدائیے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ جن کا کہ اللہ نے حدیث میں ذکر ہے جو کہ اللہ کے پسندیدہ، اور ایسے لوگ جو کہ اللہ کے ناپسندیدہ. لیکن غور کیجئے کہ کیسا عجب معاملہ ہی، میں کہہ سکتا ہوں اس پہ اور کیا لفظ استعمال کروں، کہ حرم کے اندر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہ اللہ کے ناپسندیدہ ہوں، اور حرم کے باہر بھی آپ کو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ اللہ کے پسندیدہ ہوں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. یہ بات کہتے ہوئے بھی بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ حرم کے اندر بھی لوگ جیب کاٹتے ہیں، حرم سے بھی جوتیاں چوری ہوتی ہیں. یہ کہنا نامناسب سا لگتا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیے، ایران کے اندر جانے کا اتفاق ہوا، اور ایران میں مشہد کے اندر میں تھا، اور ایک بازار میں تھا جہاں پہ کہ ان کے لوکل پتھر جو لائٹ بلو کلر کے ہیں، وہ ان کی بڑی دکانیں تھیں وہاں پہ، اور دکانوں پہ کوئی شخص نہیں بیٹھا ہوا تھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ دکانوں پہ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے، دکانیں کھلی تھیں. مجھے پتا چلا کہ اس وقت نماز کا وقت ہے اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے امام رضا کے روضے پہ گئے ہوئے ہیں. جب یہ علم ہوا اور دکانوں کو میں نے دیکھا ان کی لائٹیں بھی آن تھیں،
کیونکہ وہاں ماشاءاللہ تعالیٰ لوڈ شیڈنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور دروازے کھلے تھے, کسی نے دھاگا بھی نہیں لگایا ہوا تھا یہ بتانے کے لیے کہ میری دکان بند ہے. مجھے اس بات کا, کیونکہ نفس ہے, مجھے اس بات کا شک ہوا کہ شاید اس گلی کے اندر انگلینڈ اور برطانیہ کی طرح بہت سے کیمرے لگے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن یقین کیجئے ایسا بھی نہیں تھا. اگر آپ کا خدا زندہ ہے تو یقین کیجئے پھر اس کے بعد آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی زندہ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہدہ شیخ. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سے ملنا جو ہے نا وہ ایک زندگی کا نا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ آپ کے اندر دو چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دی ہیں, ایک ممتا اور ایک ایکسٹریم پروفیشنلزم. ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ ایسے رکھے, اس وعدے کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں آتی رہیں گی. میں پہلے 2-3 کالرز سے بات کر لوں, ہمارے کالرز ہیں اس وقت ہولڈ پہ. جی السلام علیکم. عائشہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتب بھائی سب سے پہلے آپ کی تعریف کروں گی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نیک کام کے لیے اپنے ٹائم کو وقف کیا, دعا میں یاد رکھیے گا, حکم کیجیے. اللہ تعالیٰ کو تجر دے. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کتب بھائی کہ میرے شوہر ہیں ماشاءاللہ 2 بچے ہیں, 4 سال کا اور 2 سال کا, جاب کرتے ہیں. میں تھوڑی سی یہ خواہش ہے ہم دونوں لوگوں کی کہ ہم کہیں باہر شفٹ ہو جائیں. پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے صحیح رہے گا؟ یہاں تھوڑی فائنینشیل پرابلم ہے. میاں کا نام کیا ہے؟ شوہر کا نام جی یاسر. یاسر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جی کینیڈا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فائنینشیل پرابلمس کے, بس یہاں سے موو کر دیں تھوڑے فائنینشیل. اچھا مجھے عائشہ بڑی ایمانداری سے نا, آپ کا جانا آپ کا حق ہے, میں اس سے آپ کو روک نہیں سکتا, لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کہ آج تک کتنی ایسی راتیں ہیں جہاں جو آپ نے بھوک میں کاٹی ہوں؟ نہیں ایسی الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں آئی, لیکن صرف یہ کہ ابھی ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ جیسے بچے اسکول پڑھیں گے تو تنگ ہوتے چلے جائیں گے. عائشہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ آئندہ آنے والا وقت اللہ اچھا نہیں کرے گا؟ نہیں نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جن کو اللہ پہ بھروسہ اور اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے. تمہیں کینیڈا پہ بھروسہ ہے کہ خدا پہ بھروسہ ہے؟ نہیں یہ ایک دنیا کی بات ہے کہ لوگ موو کر جاتے ہیں. کینیڈا میں اللہ میاں بدل جاتا ہے کیا؟ سمجھتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ انسان موو کر جاتا ہے. بالکل تمہاری بات درست. اب تمہاری بات کو بڑا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 18 کروڑ لوگ اس بات کو تمہاری وجہ سے سن رہے ہیں. جب تم ہجرت کرو گی مال کی خاطر تو حدیث ہے کہ اللہ تمہیں مال تو دے دے گا, پھر تم 20 سال کے بعد یہ نہ پرابلم کرنا کہ بچے اب تمہارے نہیں رہے. اگر تو تم بچوں کو سیکریفائز کر سکتی ہو. آپ کی بالکل بجا, آپ کی بات صحیح, خدا پہ پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. خدا کو یاد کرنے والے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگوں کا بھی دعا سے لیتے رہتے ہیں فائدہ. لیکن تھوڑا بہت آپ یہ ضرور مرصد کریں گے کہ میں نے یہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو باہر سیٹل ہیں, جن کے بچے جو یہاں بے راروی ہے اس سے بہتر ہی پلے. اس سے اپنے اوپر بھی تھوڑا بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, یہ معاملہ جو ہے نا یہ ہے حادثہ. یہ ایکسیڈنٹس کو کبھی بھی مثال نہیں بنایا جا سکتا. جب آپ وہاں پر ہے نا, ڈو ایز دا رومنز ڈو, روم میں جا کے پھر رومنز ہی بننا پڑے گا. آپ فرض کیجئے کہ یہ نسل جو ہے آپ بنی بچا بھی لیں, میں خلاف نہیں ہوں باہر جانے کے, میرا اپنا سارا خاندان باہر رہتا ہے, لیکن ایک نسل آپ بچا سکتے ہو, اگلی نسل کو نہیں بچا سکتے. میں نہیں کہہ رہا نہ جاؤ پھر بھی, لیکن اللہ نے اگر آپ کو یہاں 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت دی ہوئی ہے تو یقین کرو, یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, آپ کی زندگی کسی بھی ملک میں رہنے سے یہاں زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ خدا تعالیٰ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ رزق میں اضافہ فرمائے, جو یقیناً ممکن ہے. میں سجیسٹ نہیں کروں گا, چوائس آپ کی ہے. میں ادب سے آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ کم از کم اگلے 3 مہینے یہ فیصلہ نہ کرو, اللہ پہ چھوڑ دو اس بات کو, اور صرف 3 چیزیں پڑھو. ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرو, ایک یا ولی یا والی کا ذکر کرو, اور ایک سورہ اخلاص. یہ تینوں چیزیں آپ نے بھی پڑھنی ہے اور آپ کے شوہر نے بھی پڑھنی ہے. یاسر کو کہنا کہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہو, اتنا ایمبیشس ہونے کی ایک دم ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی وہی ہے, اللہ یہاں بھی خیر کرے گا. یاسر کو کہنا کہ اگر وہ نوکری کے ساتھ کسی بزنس میں جانا چاہے تو بغیر پارٹنرشپ کے ضرور جائے. تیسری چیز جو میری ایڈوائس ہوگی دیٹ از کہ اگر کہیں شفٹ ہونا ہی ہے تو یاسر کو کہنا پھر مڈل ایسٹ کی طرف زیادہ سکوپ ہوگا یاسر کا, یہ زیادہ سٹریس لیس ہوگا, اور اگر جانا ہے تو کچھ سالوں کے لیے جائے اور پھر واپسی کرے. لیکن جو میں نے 3 آپ کو تذکرے دیے, ان سے کبھی بھی کسی بھی وقت عائشہ نہ آپ نہ یاسر, اس سے آپ نے چھٹی نہیں کرنی ہے. جیسے کہنا چاہیے نا, نو ڈے وداؤٹ اٹ, کوئی سنڈے نہیں ہے آپ کا. اگر سو نہیں رہے تو یہ تینوں تذکرے آپ کرتے رہنا. دین سی آفٹر 3 months کہ اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں آج کل کیا پچھلے کئی سالوں سے ایک بات بہت ہی زیادہ دیکھنے کی ہے کہ پہلے شادیاں ہوا کرتی تھیں اور بالکل بھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ کنسیو کرے گی لڑکی یا نہیں کرے گی. آج کل کنسیپشنز کے پرابلمز جو ہیں
وہ ریلیٹیولی زیادہ ہونے لگ گئے ہیں، آدمیوں میں کی بھی وجہ سے بھی اور عورتوں کی وجہ سے بھی. ان کی کوئی وجوہات کا بھی علم ہے ہمیں؟ دیکھیں پہلے بھی چیزیں تو تھرو آؤٹ ایسی ہی تھیں. کنسیپشنز کا جو ایک نارمل ایک پروسیس ہے وہ اسی طرح سے ہی پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، مگر یہ ہے کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی. صحیح. اور لوگوں کو زیادہ معلومات ہونے لگی میڈیا کے ذریعے ادھر ادھر. انٹرنیٹ بہت بڑی سورس ہے. انٹرنیٹ ایک بہت بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ذرا شرم و حیا ہوتی تھی، پریگننسی کی تو بات ہی نہیں ہوتی تھی. صحیح بات. جب بچیاں پریگننٹ ہو جایا کرتی تھیں. ہم میڈیا پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. ہاں. اور لوگ گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ بہت ہی شرم و حیا کی بات تھی. پریگننسی کے وقت تو وہ کبھی کسی کو بتایا ہی نہیں کرتی تھی اور کئی مہینوں کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ جی ان کے یہاں کوئی اچھی خوشخبری ہے. اور پھر وہ جو اماں ہوتی تھی یا پھر ساس تھی یا جو فیملی تھی تو امیجیٹ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا اور بہت دیر کے بعد یہ نیوز باہر نکالا کرتی تھی. اب چونکہ وقت بدل گیا، چیزیں بہت ایڈوانس ہو گئیں، بچے ماڈرن ہو گئے تو اب وہ باتیں ایسا نہیں رہیں. مگر جو یہ میتھس اور گاسپس اور ادھر ادھر کی باتیں یہ ہیں، جو ہی لڑکی کی شادی ہوئی تو ارد گرد کی محلے والے لوگ، نیبرز، فرینڈز اور خود بھی کہ جی ہاں کچھ ہے، کچھ خبر آئی. بھئی اب کیا پتا وہ کپل جو ہے وہ خود بھی نہیں کرنا چاہتا، مطلب دیٹ از دیئر اون پرسنل لائف. کیا پتا ان دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، پروفیشنلز ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی ابھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائف کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور ابھی ایک ذمہ داریاں اتنی جلدی نہیں. لڑکا اب ایک ینگ لڑکا ہے کہ 25-26 سال کا ہے یا 24 سال کا ہے، کبھی کبھی مائیں ان کو جلدی بیاہ دیتی ہیں اور ابھی وہ خود ہی بچہ ہوتا ہے، ان باتوں سے ہی نہیں نکلا ہوا ہوتا اور وہ ایک اور بچے کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہے. مگر جو ارد گرد والے لوگ ہیں وہ انہیں جینے نہیں دیتے. اور کہیں وہ بچی بیچاری جا رہی ہوگی یا اس کی مدر ان لا جا رہی ہوں گی یا اماں جا رہی ہوں گی تو وہ پوچھیں گے کہ بھئی کیا بات ہے، کوئی اچھی خبر آئی. اب دیکھیں نہیں یہ خبر اتنی جلدی تو نہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں بڑے ہی ادب سے اپنے ناظرین سے عرض کروں کہ ایک زمانہ تھا، بلکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ خواتین گھر میں جو ہیں ان میں سے کسی کو ماہواری ہے بھی یا نہیں. ہر چیز رمضان میں بھی نہیں پتہ چلتا تھا، رمضان میں بھی نہیں. اب وہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہیں وہ ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے پوچھیں کہ یہ کس چیز کا ایڈ ہے تو بتاتے ہوئے حیا آتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹوٹکے جو مائیں اور ساسیں دیا کرتی تھیں کہ یہ فوڈ جو ہے یہ لو، دیسی قسم کے نسخے بنا کر دیتی تھی، یہ پریگننسی میں ہیلپ کرتی تھی، یہ مت ہے یا واقعی اس سے کوئی فرق ہو بھی سکتا ہے؟ کچھ تو ہے، لیکن انفیکٹ میں ابھی بھی یہ چاہتی ہوں کہ فیملی ضرور انوالو ہو پریگننسی میں. میں ابھی دس ایج آئی تھنک دیٹ دے شوڈ کنٹریبیوٹ، کیونکہ جو پرانے وقتوں کی باتیں تھیں وہ ابھی بھی دیکھیں. جیسے ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ جو 40 ڈیز ہوتے تھے، ایون فوتگی کے بعد وہ کہتے تھے کہ جی 40واں ہو، یا پھر یہ کوئی بچے کی ولادت ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی چھلا نہا لیا. اور یہ جو ایسا ٹائم ہے جہاں پہ لڑکی، یہ پہلے وقتوں کی باتیں ہیں اور کچھ ابھی بھی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے لڑکی کو اندر ہی رکھا جاتا تھا، اس کی مالش کرتے تھے، سروں میں تیل ڈالتے تھے، دوپٹے لیتے تھے اور این کہ جی ان کی نظر کمزور ہو جائے گی، ان کے بال گر جائیں گے. اینڈ دین شی شوڈ فیڈ ہر بیبی. بریسٹ ملک جو ہے دیٹ از فار بیٹر، بہت اچھا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے. اور ویسے بھی اسلام میں بھی قرآن میں بھی یہ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے کو دودھ پلانا ماں کا رائٹ ہے اور دودھ ماں کا لینا بچے کا رائٹ ہے. ہم کیوں اس سے ان کو محروم کریں؟ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا کوشچن اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ پہلے ڈائبٹیز کم ہوا کرتی تھی معاشرے میں، اب ڈائبٹیز خواتین میں بھی زیادہ ہے. اگر ماں ڈائبیٹک ہو جی تو بچے کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا اور کیا احتیاط ہوگی؟ دیکھیے جی، ماں اگر ڈائبیٹک ایک تو ہے وہ ڈائگنوزڈ ہے کہ وہ آلریڈی ڈائبیٹک ہے، تو پھر وہ یوں ہوتا ہے کہ جب وہ آتی ہے اسپیشلی ڈاکٹر اپنے فزیشین کو دکھا رہی ہوتی ہے یا ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم اسے بہت ساری ایڈوائزز کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بلڈ شوگر لیولز جو ہیں وہ کنٹرول میں آنے چاہیے، نہ نیچے جانا چاہیے نہ اوپر جانا چاہیے. ہاں تھوڑا سا جو رینج ہے اس میں رہے، ہاں لیکن بہت نیچے نہیں جانا چاہیے. سلائٹلی ابو لیول از بیٹر دین لو لیولز. یہ لو لیول سے کیا مراد ہے؟ 60-70 ہائپوگلائسیمیا، شوگر لیول جب کم ہوتے ہیں تو ماں اور بچہ دونوں. یہ کس وقت ڈینجر ہوتا ہے؟ 70-60 سے نیچے ہو جائے بلڈ گلوکوز لیول کبھی تو جی بہت زیادہ ہو جاتی ہے 70-60 تو خیر. اچھا ہاں جی، کیونکہ نارملی تو ہے کہ ہم 80 پہ تو ڈائبیٹکس کا ذرا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے، 100 کے ارد گرد ہی رہتا ہے، اس سے نیچے بھی ہو جاتا ہے.
لیکن وہ یہ ہے کہ یہ نارملی ہم جب حمل ہوتا ہے تو ہم ان کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ انسولین پہ چلے جائیں. جو لوگ ٹیبلیٹس وغیرہ لے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ڈائگنوزڈ ہیں. ایکچولی سم ٹائم جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے جو انفیکٹ پریگنینسی ہی انڈیوس کرتی ہے ڈیو ٹو اسٹریس. اور بہت اسٹریس بھی ہوتا ہے پریگنینسی کا بیکاز لاٹ آف ہارمونس جو ہے نا وہ باڈی میں. اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جی وہ ہوتی ہے لیکن ان کا پھر ڈر ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی دوبارہ ہو سکتی ہے اور سم ٹائم یہی کنٹینیو. ڈاکٹر مریم ہمارے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی مریم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مریم بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی جی مریم. میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں تو مطلب کہ ابھی تک کوئی نہیں ہے کہ ہم نے ڈاکٹر وغیرہ کو چیک کروایا ہے تو مطلب کہ کوئی مسئلے وغیرہ کی بات نہیں کی نا. اچھا مریم آپ کی کال ڈراپ ہو گئی. آپ کی بات میری جو سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ کہ 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پریگننسی نہیں ہوئی تو ان کے لیے کیا ایڈوائز ہوگی؟ ہاں میرا خیال ہے کہ اب یہ نہیں پتا کہ کس طرح کے ٹیسٹ کروائے ہوئے ہیں اور کن کو دکھایا ہوا. یہ بھی ہوتا ہے نا کبھی یہ حکیم کے پاس چلے جاتے ہیں یا پھر لوکل اس طرح سے ایڈوائزز لے لیتے ہیں. اس کے لیے ایک تھورو انویسٹیگیشن چاہیے ہوتی ہیں جو کہ دونوں پارٹنرز میں میل فیکٹر کو بھی ایکسکلوڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر ان میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہر ماہ ان کو پیریڈز ٹھیک آ رہے ہیں یا پھر ان کو کوئی ان کی اوویلیشن ہو رہی ہے ایگ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. پھر ان کا ٹیوبل فیکٹر ہوتا ہے کہ ٹیوب ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوں اور پیگننسی نہ ہو رہی ہو تو یہ پھر ایڈیوپیتھک کہتے ہیں. سم ٹائمز میں اور فیکٹرز ہوتے ہیں جیسے اینٹی باڈیز ہوتی ہیں یا پھر کبھی کچھ بھی نہیں ملتا. تو اس صورتحال میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم انہیں ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ ویٹ فار سم ٹائم اور پھر آج کل آرٹیفیشل ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس ہیں پھر ان کا تھوڑا سا سہارا لیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب عام طور پہ کہا جاتا ہے جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں کہ جب پریگننسی ہو جائے تو وہ گھر میں کام نہ کریں یا بیٹھنے والا کام نہ کریں. کوئی ایسی قید ہے کہ اگر ایک عورت پریگننٹ ہوگی تو اپنی نارمل لائف سے ہٹ جائے؟ ہلکی پھلکی ورزش اور کام کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. بھاری کام جیسے آپ کہتے ہیں نا بیٹھنے والا, بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے بل نہ بیٹھیں, پاؤں کے بل تپڑیاں لگا رہی ہوتی ہیں فرش میں, جھاڑو نہ دے پوچھا نہ دے. ہاں مطلب اس طرح کی باتیں بیٹھ کے نہ کریں, بالکل چیئر پہ بیٹھیں, پیڑھی پہ بیٹھ کے نیچے. سم ٹائم ہمارے عام گھروں میں نیچے چولہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کھانا بنا سکتی ہیں, ہلکا پھلکا اپنا اور کام کر سکتی ہیں, جا سکتی ہیں, کھڑے ہو کے سنک میں کوئی چھوٹے موٹے کپڑے دھو سکتی ہیں, آئرن کر سکتی ہیں. مطلب ساری روٹین کے کاموں میں زندگی سے ہٹنے والی کوئی بات نہیں ہے, زندگی کو مینٹین کریں لیکن کیئر کریں. پریگننسی کو بیماری تھوڑا ہی اٹس اے نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے جو ایک انسان کے اندر ہو رہا ہے اور اس پہ ہماری باڈی اڈیپٹ کرتی ہے. جب اڈیپٹیشن ہوتی ہے فزیولوجیکل تو مائنر جو ان کو ایلمنٹس ہوتی ہیں وہ انفیکٹ وہی فزیولوجیکل اڈیپٹیشن ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ذاتی تجربے کی بات ہے کہ میں ایک جگہ پہ سائٹ پہ کام کرتا تھا, وہاں پہ جو کام کرنے والی تھی خواتین وہ کیا کہنا چاہیے نومیڈس تھیں, جو سفر کرتی رہتے ہیں لوگ, جو روڑی کوٹنے وغیرہ یا خانہ بدوش لوگ تھے. اس خاتون کا مجھے نہیں علم تھا کہ وہ پریگننٹ ہے. میں ایک دن گیا تو پتا چلا کہ اس نے بیبی ڈیلیور کیا ہے. میں اگلے دن گیا تو وہ کام پہ آئی ہوئی تھی. ہاں ایسے ہوتا ہے, یہ سرپرائزنگ تھا میرے لیے. ہاں ہوتا ہے ایسے. یہ نارمل ہے؟ نارمل اب تو خیر آج کل تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذرا نہیں بھی ہونا چاہیے, تھوڑا سا ایک آدھ دن ریسٹ بھی کر لیں, کچھ بھی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے نا. لیکن جو لیبررز ہیں ان میں ابھی بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم اپنی سوفسٹیکیشن کی وجہ سے نیچر سے جتنا دور ہو گئے ہیں اتنی آرٹیفیشیلٹی زیادہ آ گئی شاید ٹو سم ایکسٹینٹ ایسا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا مشورہ جو کہ نیو مدرز ہیں ان کے لیے کہ وہ کیا احتیاطیں کریں یا کن چیزوں پہ دھیان رکھیں؟ بس جی نیو مدرز جب ہیں, جب انہیں فرسٹ ٹائم پتہ چلے کہ یہ پریگننسی ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آ گیا ہے تو کوشش یہی کریں کہ وہ قریبی کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور رابطہ اس کے ساتھ مسلسل رکھیں کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اینٹی نیٹل کیئر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی چیزیں پریونشن کی بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگلی گفتگو میں اگلے وقت میں کرنی پڑے گی کیونکہ اس وقت وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. انتہائی ممنون آپ کا. ڈاکٹر سے رابطہ جب آپ پریگننٹ ہو جائیں تو ضرور رکھیں اور اپنے گائنیکالوجسٹ کو کنٹینیو کریں تاکہ اس کا پتہ ہو آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا مسائل ہیں. اور صاحب وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جو کیس واپس آ کے آپ سے ڈسکس کروں گا یقین کیجئے کہ اس میں مجھے تو شرمندگی ہوئی ہی ہے, آپ کو بھی شرمندگی ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ حکومت وقت شرمندہ ہوگی یا نہیں ہوگی. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر. ثانیہ جی ہیں
اور کراچی ہمارے پاس آئی ہیں. ویسے لاہور سے ان کا تعلق ہے. ان کے میاں کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے اور اس کے لیے 64 لاکھ درکار ہیں. پیٹ میں درد ہوا تھا, آفس جاتے ہیں. کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 2013 3 نومبر کو. 2013 جی. تو ہم لوگ ان کو سروس ہاسپٹل میں لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا اپینڈکس پھٹ گیا ہے. ابھی پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہو؟ نہیں ہے. الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے لیکن وہاں پہ اس کیس کا 80 لاکھ سے زیادہ مانگ رہے ہیں. اچھا, تب اور مہنگا. اچھا, یہ جو 64 لاکھ آپ انڈیا میں کہہ رہے ہو, یہ انڈیا کے 64 لاکھ ہیں کہ پاکستان کے؟ یہ انڈیا کے نہیں, یہ پاکستان کے 64. یعنی کہ انڈیا آپ کو سستا پڑ رہا ہے پاکستان سے. آپ لوگ اگر مدد کر سکتے ہیں تو پلیز, ہم ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, آپ کال کر سکتے ہیں اور میری بہن ثانیہ کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ 3 سال کا عرصہ ہوا ہے شادی میں, بہت پریشان ہیں. ان کے میاں بہت بیمار ہیں. مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. میرے اللہ میاں نے مجھے 2 ہاتھ دیے, 2 پاؤں دیے, میں کچھ بھی کر لوں گی. میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ, لیکن اگر میرے میاں کو کچھ ہو کیا, ٹھیک ہے نا, تو مجھے یہ سی ایم صاحب نہیں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اور ہم ثانیہ ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ بالکل وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے لیے مریم نواز شریف کی طرح ہوں گی, تو مریم نواز شریف کی طرح اس خاتون کو سمجھیں, نوٹس لیں اس بات کا. یہ پورے لاہور میں در بدر بھٹکتی رہی ہیں. ہماری بہن یہ بھی بہت خوش ہوں گی کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے نوٹس لے لیا ہے ان کی فریاد کا. ان کے شوہر کے علاج کے تمام اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے. آپ کا کانٹیکٹ نمبر, آپ کی رابطہ ڈیٹیلز مانگی ہیں انہوں نے, جو کہ ان تک پہنچا دی گئی ہیں. اب وہ خود آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کے شوہر کے تمام اخراجات وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب اٹھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, مجھے اس ملک میں کوئی ایسا ایک مسلمان دکھائیے جو کہے کہ مجھے حضرت ابو بکر کی یہ بات قبول نہیں کہ وہ اپنے گھر کا سارا سامان جنگ تبوک میں لے آئے, اور میں اس بات سے متفق نہیں. مجھے کوئی ایسا شخص دکھائیے جو کہے کہ میں حضرت عمر خطاب کی اس بات سے راضی نہیں کہ وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آگے جنگ تبوک میں. مجھے کوئی ایسا شخص دکھائیے جو کہے کہ مجھے حضرت علی کرم اللہ مرتضیٰ سے مجھے محبت نہیں ہے کیونکہ ان کے غلام کمبر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی شخص نے قافلہ آیا ان کا حضرت امام علی کرم اللہ کا, اور وہ قافلہ جب آیا تو اس شخص نے مانگنا شروع کیا. حضرت علی کرم اللہ نے اس کو سامان دیا, سامان دینے کے بعد اونٹ اس کو دیے, اونٹ اس کو دینے کے بعد جو ان کی نکیلیں پڑی ہوئی تھی وہ ان کو دی. جب آخری نکیل دے رہے تھے تو کمبر کہتے ہیں میں نکیل دینے کی بجائے زمین پہ چھوڑ کے وہاں سے دور بھاگ گیا. مجھے ڈر تھا کہ آج علی دینے کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کمبر کو بھی اس کے حوالے کر دیں. خدا کی قسم کوئی ایسا شخص اگر مجھے مل جائے نا تو میں سمجھوں کہ چل ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, معاملہ اچھا ہو گیا کہ ہمیں ایسے لوگ مل گئے جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. آج آپ کے سامنے ثانیہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ صرف ایک وجہ سے موجود ہیں کہ میں ہاتھ باندھ کے اس ملک کے حکمرانوں کو کہوں کہ یا تو مر جائیں یا زندہ ہو جائیں. یہ درمیان کی حالت جو ہے نا, یہ خدا کی قسم میری سمجھ سے باہر ہے. اس ملک میں جو اسلام آباد کا حشر ہو رہا ہے, ایک انتہائی احتیاط کا تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً 2 کروڑ روپیہ روزانہ صرف ہو رہا ہے ان دھمالوں پہ اور ان تقریروں پہ جو سارا دن آپ دیکھتے ہیں. اس عورت کے اوپر اس کے شوہر کی زندگی کی قیمت صرف 60 سے 65 لاکھ روپیہ ہے, اور میں یہ آپ کو ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں پچھلے 3 مہینے سے اس عورت نے کوئی در نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں جا کے ہاتھ نہ باندھے ہوں, مدد نہ مانگی ہو. ہمارے پاس جب رمضان کو یہ خاتون آئی, میں نہیں اس کو جانتا تھا, یہ پتہ نہیں کس چینل سے آئی, وہاں بیٹھ کے غریدہ نے بڑا اعلیٰ کام کیا. سی ایم ہیلی کاپٹر میں تھے, ہمیں بتایا گیا, انہوں نے وہاں سے کہا کہ ہاں یہ ہو جائے گا. اس کے بعد سیکریٹریٹ سے جب رابطہ کیا گیا تو وہ وقت اور آج کا وقت, یہ کہانی آج سونیا سنائیں گی آپ کو. لیکن میں اس سے پہلے کہ یہ کہانی, میں آپ کو اس بات کا بھی یقین دلاتا چلا جاؤں کہ اس ملک میں سارے لوگ جو ہیں وہ مرے ہوئے نہیں ہیں. میرے آج مہمان جو ہے نا قاری قیوم صاحب, السلام علیکم قاری صاحب, اور کراچی میں انصار برنی صاحب اور مفتی نعیم صاحب, میں یقین سے کہہ رہا ہوں میں اپنے ان مہمانوں سے زیادہ زندہ لوگ کسی کو اس ملک میں نہیں سمجھتا. آج یہ لوگ صرف اس لیے ہیں کہ یہ بھی اپنے ہاتھ باندھیں اور ان حکمرانوں کو بتائیں کہ خدا کے ولیو, یا تو اپنے ناموں کے ساتھ سے محمد لگانا, محمد فلانا, محمد چھوڑ دو, اپنے کچھ اور نام بدل لو, ورنہ اگر عمر اور علی اور ابو بکر اور عثمان سے محبت کرنے والے ہو تو خدا کے واسطے کلمے کی لاج رکھ لو. جب لا الہ کہتے ہو تو پھر لا الہ
دل سے کہا کرو. سونیا السلام علیکم, آپ کے شوہر ہیں عتیق الرحمان. عتیق السلام علیکم. سونیا, رمضان میں آپ سے ملاقات ہوئی اور وہ آپ سے پہلی ملاقات تھی, آج آپ سے دوسری ملاقات ہے. اس وقت آپ سے ثانیہ کیا وعدہ ہوا تھا اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا, اپنے لفظوں میں بتانا. یہی کہ میرے ہسبینڈ کا علاج ہوگا, وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا تھا اور اس سے بڑا ڈھول دھماکہ ہو گیا تھا, مبارکیاں ہو گئی تھیں. بالکل, لیکن اس کے بعد آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ آپ کراچی سے واپس لاہور تشریف لائی. میں ان کی آفس تقریباً کہاں گئی آفس میں؟ آرٹ کلب میں گئی تھی. کلب روڈ پہ, ٹھیک. آرٹ کلب پہ گئی تھی. وہاں پہ کس کے پاس گئی؟ وہاں میڈم نثار تھی, ان کے پاس گئی. میڈم نثار کیا تھی وہاں پہ؟ میڈم نثار ڈائریکٹر تھی. ڈائریکٹر کس چیز کی؟ کوئی پتہ نہیں. آپ کو کس نے بھیجا میڈم نثار کے پاس؟ ان لوگوں کی کال آئی تھی. اچھا. پھر میں 15 رمضان تک بھی جاتی رہی, پھر عید کی چھٹیاں آ گئی, عید کے بعد بھی جاتی رہی. کبھی آج کبھی کل, کبھی آج. میں یہ رپورٹس آپ کی نہیں ہے, دوسری رپورٹس کرواؤ, یہ کرو وہ کرو, وہ سارا اسٹرگل میں کرتی رہی. میرے پاس کرائے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, میں اتنی مشکل سے وہاں پہنچ جاتی تھی. اور میڈم خود ہی بلاتی تھی, خود ہی آفس سے انسلٹ کر کے نکال دیتی. انسلٹ کر کے نکال دیتی تھی؟ کیا کہتی تھی؟ ہم لوگ نہیں کر سکتے, آپ پاگلوں کی طرح منہ اٹھا کے روز آ جاتے. آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ سی ایم نے کہا ہے کہ کر لیں گے؟ آپ نے بتایا ان کو؟ کہ آپ خود ہی کال کرتے ہو, اسی لیے اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتی, اگر ہونا ہوگا تو ہم بتا دیں گے, نہیں تو نہیں ہونا. ہم لوگ کہاں سے کریں؟ کون کہاں سے کریں؟ کچھ کہ سی ایم صاحب کہاں سے کریں. اس کے بعد میں نے ایک اور, انہوں نے یہ بات سی ایم کے بہاف پہ کہی کہ اپنے بہاف پہ کہی؟ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. پھر میں مختلف چینلوں پہ پھر گئی, ان لوگوں نے بھی ریکویسٹ کی, ان لوگوں نے بھی ان کو کال کی, لیکن پھر بھی کچھ نہ بن سکا. آفس والوں کو. اچھا, آفس والوں میں کس کو کال کی ثانیہ, مجھے ذرا صاف بتاؤ. جو ان کے سیکرٹری تھے عبدالقیوم صاحب, ان کو کالیں کی. ہاں, لیکن کچھ نہیں بن سکا. سیکرٹری سی ایم صاحب کے سیکرٹری عبدالقیوم صاحب. اور آپ نے پہلی ڈائریکٹر صاحبہ کا نام کیا بتایا؟ میڈم نثار. میڈم نثار نے. اب آپ وہاں پہ جانا بند ہو گئی کیا؟ ان لوگوں نے کہا نہیں ہونا. پھر میں نے اور بھی ہر جگہ پہ کر لیا, ہر جگہ. جب سی ایم نے کہہ دیا کہ ہوگا اور وعدہ کر لیا, تو یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے خیال میں کہ نہیں ہوگا؟ نہیں, اگر سی ایم نے کرنا ہوتا نا, مجھے 3 دن بعد ہی پتہ چل گیا تھا. تو وہ سارے کہتے کہ اونیئر آ کے آپ کی ہیلپ کر دیتے, تو مجھے امید ہو جاتی کہ ہاں واقعی میں نے اتنا اسٹرگل کیا اور اس کا مجھے صلہ مل گیا. لیکن نہیں, میں یہ آپ کو کس نے کہا کہ آن ایئر آ کے مدد کر دیتے؟ اگر کرنا ہوتا تو میں خود کہتی ہوں کہ اگر کرنا ہوتا نا تو آن ایئر آ کے کر دیتے, تو مجھے پتہ چل جاتا. مجھے 3 دن بعد جب میں نے کال کر کے بتایا تھا, وہ الفاظ میرے ساتھ یوز کیے گئے, میں آن ایئر نہیں بتا سکتی. عتیق الرحمان, آپ اس وقت کس حالت میں ہیں؟ آپ پہ میڈیسنز آپ لیتے ہیں, دوائیاں لے رہے ہیں, کھانا پینا کر سکتے ہو؟ سپورٹ کرنے والا بھی نہیں ہے. آپ کی سورس آف انکم کیا ہے؟ کم بول سکتا کوئی بھی نہیں. آپ کی آمدنی کہاں سے آتی ہے ثانیہ؟ آپ کہیں سے بھی نہیں, سود پہ پیسے ہٹائے تھے ان کے علاج کے لیے. پہلے گھر جب تھا تب سیل کر کے لگا دیا جب ہاسپٹلائز. اب کبھی کسی ہاسپٹل میں, کبھی کسی, اب کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہیں. اب گاؤں میں امی کے گھر رکھا ہوا, دنیا سے امید ہو کے. اچھا, میں انصار آپ کی طرف آتا ہوں, بڑے ادب سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, جب اس خاتون کو رمضان میں بلایا تو سب سے پہلے جو مجھے میسیجز آئے اور لوگوں نے اعتراض کیا, کہا کہ خاتون کے کپڑے تو بڑے اچھے تھے, تو اس کو مدد کیوں چاہیے؟ یقین کیجئے کہ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا تھا, تو میں نے تمام مخیر حضرات کو ذاتی طور پہ کال کیا تھا, جن میں اس وقت رولنگ پارٹی نون گروپ بھی ہے, جس میں کہ بہت سے ایسے کنسٹرکشن کے ٹائکونز بھی ہیں جو کہ اربوں روپے کی چیریٹی کرتے ہیں, اور ان سے درخواست کی تھی کہ رمضان ہے, آئیے ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کیجئے اور لوگوں کی مدد کیجئے. خاص طور پہ میرے دل میں یہ تھا کہ جو کراچی کی 7 فیملیز جو جل کے مر گئی تھیں, ان کی مدد کی جائے, لیکن کوئی سامنے نہیں آیا. ابھی یہ لڑکی جو ہے, یہ بچی جو ہے ثانیہ,
یہ زندگی میں دھکے کھاتی پھر رہی ہے, یہ اسٹیشنوں پہ, یہ میڈیا میں آ کے اس لیے اپنا پیٹ ننگا کر رہی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اس وقت موت کے دہانے پہ کھڑا ہے. یہ حالت نہیں تھی ہماری فیملی کی. مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے, اگر آپ اس پہ کوئی رائے دے سکیں, کہ چیف منسٹرز جب ایک وعدہ کر لیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو کیا اس وعدے کا پاس رکھنا اور اس پہ امید رکھنا ناجائز ہے انسان؟ دیکھیے بلال میاں, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا جو ایشوز آپ لے کے چلتے ہیں یا جو باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس معاشرے کی مجھے لگتی ہی نہیں ہے. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ معاشرہ ہمارا ہے بھی یا نہیں ہے, یا جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس مذہب میں اب ہم رہے بھی ہیں یا نہیں رہے ہیں, یا صرف مذہب ایک نام رہ گیا ہے اس کا. اس کی صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں, مذہب کی جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ ہے سچائی, وہ ہے ایک ایسی بات کہ جو آپ کے منہ سے نکل گئی ہے اس کو پورا کرنا. کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب لوگ آتے ہیں اور ایمان بھی نہیں لاتے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ صادق و امین ہیں, آپ سچے ہیں, تو جہاں پہ سچائی ختم ہو جائے میں سمجھتا ہوں وہاں پہ میں تو مذہب سے نکل گیا اگر میں نے سچائی کو ختم کر دیا. اگر چیف منسٹر صاحب نے یہ وعدہ کیا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو ان کو پورا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ کسی کی آس بندھا کے بلال میاں, آس کا ٹوٹنا انسان کے مر جانے سے بدتر ہے. تو ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ آس بندھا رہے ہیں, واہ واہ کروا رہے ہیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کھڑے ہوئے, آپ نے تالی بجائی, آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ کسی شخص نے ایک قدم اٹھایا اور ایک حکومت میں بیٹھا ہوا شخص کسی کو اتنا مجبور دیکھ کے اس کی مجبوری کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور پھر ایسی صورتحال کے اندر آج جو پروگرام آپ کر رہے ہیں, میں یہی کہوں گا کہ شاید آنکھوں میں آنسو نہ ہو میرے, مگر دل ضرور رو رہا ہے کہ ایسے شخص کو آج میں آپ کی طرح ہاتھ جوڑتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب سے, شہباز شریف صاحب سے, اور ان لوگوں سے بھی معذرت کے ساتھ جو دھرنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کروڑوں روپے روزانہ ان دھرنوں پہ خرچ کر رہے ہیں, اپنی پبلسٹی پہ خرچ کر رہے ہیں, اپنے, میں اس کو ایک عیاشی کہوں گا کہ جن کنٹینرز میں وہ بیٹھے ہوئے, ایئر کنڈیشن کنٹینرز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ سب مل کے آج سوچیں تو ایک بہن نہیں, نہ معلوم کتنی بہنوں کے گھر کے سہاگ بچ سکتے ہیں, ان کی روزی بچ سکتی ہے, ان کے گھر بچ سکتے ہیں. تو ہمیں اس کو جگانے کی ضرورت ہے. کاش چیف منسٹر صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, کاش عمران خان صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, کاش قادری صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, اور ان میں سے کوئی یہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم ہیں, اور جن کا کوئی نہیں ہے ان کا خدا ہے, اور خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم انسانیت اور انسانی حقوق کے لیے اگر کچھ بہتر کر سکیں. وگرنہ اس ڈرامے کو بند کیا جائے, اس ڈرامے کو ختم کیا جائے. میں یہی کہوں گا کہ اگر انسانیت نہ رہی تو پھر تم کس پہ حکمرانی کرو گے؟ تم نے اگر ان کو جانور سمجھ لیا ہے, اگر پاکستان میں اب انسان نہیں رہتے صرف جانور رہتے ہیں, تو یار یہ تماشا, یہ سب چیزیں بلال میاں ہمارے اور آپ کے ہاتھ جوڑنے سے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم صرف اللہ کی طرف دیکھیں اور صرف دعا گو ہوں کہ بس اللہ کب قیامت لائے گا, اور اس عورت کے لیے تو آج ہی قیامت ہے. ہم سب اس سے کب گزریں گے خدا نہ خواستہ. اللہ میاں ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور آج کوئی ایسا اچھا قدم ہو جائے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں. میں انصار آپ سے ایک ادب کے ساتھ ایک بات کو, جو کہ میرے میں ہمت نہیں ہے یہ بات کہنے کی, لیکن میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیے نا, میں بچیوں سے پیار کرتا ہوں, میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے, ماؤں سے, میں ان کے پردے کا بڑا خیال رکھتا ہوں, اور میں ہمیشہ واسطے دیتا ہوں کربلا کے پردوں کا. لیکن یہ بچی جب یہاں پہ آ کے بیٹھی ہے تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا, اور میں نے اس کو کہا کہ ثانیہ اپنے نقاب کو اتارو, کیونکہ تم اگر نقاب نہیں اتارو گی نا تو دیکھنے والے لوگ کہیں گے یہ کوئی جعلی عورت آ گئی ہے, کراچی میں تو چہرہ دیکھ رہی تھی. اس نے کہا میں اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتی. میں نہیں سوچ سکتا کہ خدا مجھے اس پہ کیسے بخشے گا کہ میں ایک عورت کے پردے کو اتار رہا ہوں جبکہ وہ نہیں اتارنا چاہتی, اس لیے تاکہ لوگ اس پہ شک نہ کریں, لوگ مجھ پہ شک نہ کریں. کس مرے ہوئے معاشرے کے ہم لوگ آ گئے. مفتی صاحب میں آپ کو سلام کرتا ہوں, اور میری طرف سے اور میرے تمام چینل کی طرف سے, ہمارے اس پلیٹ فارم کی طرف سے, میں مولانا مسعود کی تعزیت نہیں آپ سے کروں گا کیونکہ وہ شہادت کا درجہ ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے اور ان کے درجات کو بلند کرے. اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس ملک کے لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ خدا ان کو صحیح راستہ دکھائے. مجھے آپ کے, میں ادب سے کہہ رہا ہوں, بغیر آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں, میں ہمیشہ آپ کے علم کا طالب علم رہتا ہوں, میں اس کا نمک کھاتا ہوں آپ کے علم کا.
لیکن جب آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے خدا کی قسم میں اس وقت کھڑا ہو گیا تھا کہ یہ وہ باپ اور یہ وہ علماء ہونے چاہیے جو اپنے بیٹوں کی شہادت پہ نماز جنازہ جو ہے اس کی امامت کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, صحت دے اور اس ملک کے علماء کو صحیح راستے پہ لگائے. حضرت اس بچی کے بارے میں آپ نے, اس کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیے گا اور حاکموں کے بارے میں کیا دعا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرے اقدامات کی تعزیت کی. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ میں ایک ملک کا معروف آدمی ہوں, کوئی اتنا چھپا ہوا آدمی نہیں ہوں, ٹھیک ہے کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوں, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ تمام وفاقی حکومت اور صوبہ سندھ کی حکومت میں سے کسی ایک نے بھی مجھ سے آج تک نہ ٹیلی فون پر اور نہ ہی کسی انداز میں تعزیت کی. بہرحال جب ہمارے ملک کے حکمرانوں کا یہ حال ہو کہ اتنے بڑے بڑے علماء چلے جائیں, دنیا سے رخصت ہو جائیں, اور ایک اداکار اور گلوکار اور فنکار کے مرنے پر تمام میڈیا متحرک ہو جاتا ہے اور سب کچھ اپنے پروگرام دکھانا شروع کر دیتا ہے, ہمارے حکمرانوں کے پیغامات بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک میڈیا والوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا. میں نے کہا میں حلفاً کہتا ہوں سوائے گورنر سندھ کے کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اس کے علاوہ حکومت کے انتظامی اور وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ یا کسی ایک نے رابطہ نہیں کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حکمرانی میں سمجھ دے. اگر یہ اسی طرح کے حکمران رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دنیا بھی خراب کرنی ہے اور اپنی آخرت بھی. دوسری بات جو عرض کرنی تھی, مفتی صاحب مجھے چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے, میں اس وقفے سے واپس آتا ہوں اور اس بے حسی کو, جس کو آپ بے حسی کہہ رہے ہیں, اس کو کہوں گا کہ یہ موت ہے, یہ زندہ قبرستان ہے جو کہ بن گیا, اور مردوں کے آگے کھڑے ہو کے واز کرنے کا پتہ نہیں شاید اب وقت ہے بھی کہ نہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور آپ ہی سے بات کو ابتدا کروں گا کہ اس ثانیہ کو اب میں تسلی کیسے دوں اور حاکموں کے سامنے اب میں کیسے ہاتھ باندھوں کہ وہ اس بچی کو بیوہ ہونے سے بچا سکتے ہیں تو بچا لیں. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو, ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں. قیامت کی سب سے حیرت انگیز زندہ متحرک عقل و ہوش اور روح و زمین رکھنے والی مخلوق انسان کے نام سے موسوم ہے. انسان کو قدرت کے سخی ہاتھوں نے موزن قد و قامت, حسین و جمیل نرالی ساخت سے نوازا. اس کے اندر بلند اخلاق, قوت احساس, طاقت گفتار اور فکر و عمل کی صلاحیت پیدا فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اپنی ہر مخلوق پر افضل رکھا. دنیا بھر کے مذاہب میں انسانیت کو اول درجے پہ رکھا جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا خیال رکھے, ایک دوسرے کے کام آئے, دوسرے کے لیے بھی وہی چاہے جو انسان اپنے لیے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پورے جہاں کے لیے محسن انسانیت بنا کر بھیجا. انسانیت وہ احساس ہے جو ہمیں دنیا میں جینا سکھاتی ہے. نیکی اور ایمانداری ہپاس تو خدا تک لے جاتی ہے. کسی غریب کا سہارا بن جاؤ تو لبوں پر مسکراتی ہے. امیری غریبی یہ سب مٹاتی ہے. انسانیت ہی سوتے ہوئے ضمیر کو جگاتی ہے. ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی تبلیغ دیتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن انسانیت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ انسان صرف زمین میں سانس لیتا ہے اور انسانیت زمانوں میں زندہ ہے. خواتین حضرات, میں واقعی ہی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ بریکنگ نیوز کیسے ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کا شیرو کتا جو ہے وہ مر گیا ہے. یہ بریکنگ نیوز کیسے ہو سکتی ہے, اور اس میں شامل ہوں.
یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کنٹینر کے اوپر واک کر رہے ہیں اور وہ نیوز بریک ہو کے جناب وہ ماشاءاللہ تعالیٰ واک کر رہے ہیں. قادری صاحب جو ہے وہ باہر کنٹینر سے تشریف لے جائیں تو دنیا جہان جو ہے وہ بریک کر کے وہاں جائے. یہ بریکنگ نیوز کیوں نہیں اس ملک میں کہ کتب آن لائن پہ ایک عورت اپنے چہرے کو صرف اس لیے بے نقاب کر رہی ہے تاکہ وہ آپ سے خیرات اور بھیک مانگ سکے. یہ بریکنگ نیوز کیوں نہیں ہے کہ ایک عورت کیے ہوئے وعدے کی لاج رکھنے کے لیے آج منتیں کر رہی ہے حکمرانوں سے, اور حکمران شاید کہیں بیٹھے سن رہے ہوں یا آرام فرما رہے ہوں. میں بہرحال اپنا فرض پورا کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ, مجھے مان ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے اس پہ کچھ کرے گی. میں بہرحال اپنا تائیں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر عمران خان صاحب جو کہ تقریباً کروڑ روپیہ روز کا خرچ رہے ہوں گے, اگر وہ اس میں سے 60 لاکھ روپیہ دے دیں, اگر قادری صاحب جو 1.5 سے 1.25 کروڑ روپیہ روز خرچ رہے ہیں اپنے دھرنے پہ, اگر وہ 60 لاکھ روپیہ اس بچے کے اوپر اس کی زندگی بچانے کے لیے دے دیں, یا کوئی بھی ایسا شخص جو کہ میڈیا کا بھوکا ہو, اپنی شکل خوبصورت دکھانا چاہتا ہو, وہ دکھانا چاہتا ہو اور وہ آنا چاہتا ہو, اس کے لیے بھی نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, کوئی سیکرٹری صاحب, کوئی جواری, کوئی لٹیرا, کوئی ڈاکو جو اس بہن کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہو, میں اپنے اس پروگرام کے 2 گھنٹے کی میراتھن پورے ہفتے اس کے گھر سے جا کے کرنے کو تیار ہوں, جو ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں. میں اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا. میں اس بات پہ بھی یقین نہیں کر سکتا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے داماد کی, ان کے بیٹی کی تعزیت کرنے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے, میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کی بات کاٹی. جی, بات یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس تعزیت والوں کا ہجوم بھی بہت ہے, مختصر بات یہ کرنی ہے کہ جب ایک آدمی شہید ہو جائے اور ایک بڑا عالم ہو اور جوانی میں شہادت ہو جائے اور مجھ جیسا جاننے والا ہو اور حکمرانوں کی اتنی بے حسی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان حکمرانوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دوں کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان, کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے, اور جب اس کو امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. تو یہ لوگ وعدہ خلاف بھی ہیں, اور یہ جو امانت ان کی حکمرانی ان کے سپرد کی گئی ہے, ان کے یہ اہل نہیں ہے اور کسی طرح بھی اہل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہیں ایسا وقت نہ آ جائے کہ علماء کی مختلف شہادتیں یا لوگوں کی مختلف پریشانیاں دیکھ کر عوام یا علماء خود ہی ہتھیار لے کر آ جائیں اور ریاست کی جگہ ریاست بنا لیں اور کہیں کہ جب ہماری حفاظت نہیں ہے تو ہم خود حفاظت کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری وجوہات یہ ہیں, ان حکمرانوں کو بالکل بے حس ہو چکے ہیں, ان کو اپنے تعیش, ان کو اپنی عیاشی اور اس کے علاوہ کسی غریب کا احساس اور کسی کا احساس نہیں ہے. اب آپ خود بتائیے کہ عمران خان اور قادری صاحب یہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ سیلاب میں لاکھوں آدمی جو ہیں وہ جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں, اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ کتنے مسائل ہمارے ملک کے اندر ہیں, اور ان کا ایک ہی ہے کہ کسی طرح میں وزیر اعظم بن جاؤں اور میں انقلاب لے آؤں, اور یہ انقلاب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ڈھونگ ہے, یہ صرف اور صرف بہت شکریہ مفتی صاحب, میں انتہائی ممنون ہوں. بس میں اجازت چاہوں گا ذرا قیمتی وقت میں سے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. میں انصار بھائی آخری جملے چاہوں گا. میں اس سے زیادہ کیا کروں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی چور ڈاکو کوئی میں کیا لفظ استعمال کروں. میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں حاکموں سے بھی, اور وہ جو کہ اپنے آپ کو آئندہ کا حاکم سمجھ رہے ہیں, دینی لحاظ سے یا شیرو کے لحاظ سے, جیسے بھی چاہیں, میں ان کو خدا کی قسم یہاں بٹھا کے نا 2 گھنٹے کا میراتھن دینے کو تیار ہوں, اور میں ان کے پاؤں دبانے کو تیار ہوں یہاں پہ, اور ان کو سلام روز کروں گا ہر 30 سیکنڈ کے بعد. اگر اس ملک کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کی جانیں بچانے کے لیے منتیں کرتے پھریں گی, تو حضرت قیوم صاحب پھر اس معاشرے کو زندہ رہنے کا حق کیوں ہے؟ بلال صاحب انتہائی دکھ والی بات ہے, اللہ اس بھائی کی, یہ میرے پاس ایک زندہ لاش بیٹھی ہے. اگر ہمارا میڈیا جو ہے وہ طاہر القادری صاحب کے دھرنے میں جعلی کفنوں کو دکھا سکتا ہے,
اس کے لیے ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. تو اس نوجوان کے لیے جو بیمار ہے اس وقت شدید جو ہے وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے, اس کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ میں حکمرانہ نے وقت سے پھر جو ہے وہ بھرپور, جیسے آپ نے پہلے کہا, انصار برنی صاحب نے کہا, میں بھی ایک عالم دین ہونے کے ناطے سے التجا کرتا ہوں, ان سے التماس کرتا ہوں کہ یہ آپ کے پاکستانی ہیں, آپ کے شہری ہیں, آپ کے باشندے ہیں, ان کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے خزانے اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو یہ عوام کے لیے دیے ہیں. آپ ان کے لیے جو ہے وہ 68 لاکھ 67 لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں ہے, آپ جو ہے وہ دیں اللہ کے لیے تاکہ ایک زندگی بچ سکے. ایک زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس نے آ کے سوال کیا, اس نے کچھ مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اسے دے دیا. اتنا بڑا ریوڑ کی حدیث میں آتا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ بھرنے والے وہ ریوڑ تھا. وہ بندہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے اور واپس جاتا ہے اپنے قبیلے میں اور جا کے کہتا ہے میری قوم اسلام قبول کر لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر و فاقہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, اس سے جو مانگا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے. تو آج تم حکمران ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, تو تمہارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس بہن کا سہاگ بچا لیجئے, اس بھائی کو جو بیمار ہے اس کے علاج کے اوپر رقم خرچ کر دیجئے, قوم آپ کو سلام کرے گی. اور میں بلال بھائی ایک بہت ہی غریب سا انسان ہوں, میری ماہانہ 13,000 روپیہ تنخواہ ہے, 13,000 روپیہ تنخواہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس میں سے بھی ایک مہینہ کی 10,000 روپیہ جو ہے میں ان بھائیوں کو ابھی آپ کے پروگرام کے وساست سے دینے کے لیے اللہ کے لیے تیار ہوں. کسی پہ احسان نہیں کر رہا, ثانیہ پہ احسان نہیں کر رہا, میری اوقات ہی یہی ہے, لیکن میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں. اور پھر ان سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ میری مسجد ٹاؤن شپ میں ہے, وہاں پر آئیں, میں پورا جمعہ ان کے احساس ہمدردی پر, فنڈنگ پر, چیریٹی پر پڑھاؤں گا, اور جو بھی فنڈنگ ہوگی میں اپنے بھائی کو, بہن کو جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے دوں گا کہ اللہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑھا دے. انصار برنی, میں آپ کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میں یہاں ہمارے ہاں کا ٹیلی فون نمبر چل رہا ہے, جو بھی شخص مدد کرنا چاہے وہ کرے, لیکن میں ہاتھ باندھ کے پھر درخواست کروں گا کہ رمضان کی طرح مجھے بلف نہ کیجیے گا, میرے ساتھ دھوکہ نہ کیجیے گا کہ آپ کال کر کے وعدے تو کر لیں, اور جب وعدے کے بعد میں آپ کو کال کروں کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا, آپ اپنے وعدے کو وفا نہ کر سکے. خدا کے واسطے یہ جو کفن آپ نے سارے اسلام آباد میں دیکھے, میرے خیال میں یہ کفن سارے ہمیں فلسطین بھیجنے چاہیے تھے. اور جب علامہ صاحب نے کہا نا کہ میں 13,000 کماتا ہوں, میں 10,000 اس کو دیتا ہوں, میں اس ایمانداری سے جانتا ہوں, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں شہباز شریف جو ہے وہ بھی یہ دینا چاہے گا, وہ بھی یہ کرنا چاہے گا. یہ ریاکاری نہیں ہے, اللہ گواہ ہے اس پہ, یہ ریاکاری نہیں ہے. حضرت یہ تبرک علامہ صاحب نے 13,000 میں سے 10 کیا. میں ادب سے کہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف نہ کرنا چاہے, میں نہیں سمجھتا نواز شریف نہ کرنا چاہے, میں نہیں سمجھتا کہ خواجہ سعد رفیق مدد نہ کرنا چاہے, لیکن یہ ان تک رسائی اگر ہوتی ہے اور وہ ہماری بات پہنچتی ہے تو خدا کے واسطے ہم سے رابطہ کریں, اور ایک سمبل کے طور پہ اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں انصار آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, وقت بہت ہی مختصر رہ گیا واپس, کہ اس ملک میں آخر یہ اتنی بے حسی جو پیدا ہو گئی لوگوں سے لے کے حکمرانوں تک, کہ رات کو تو آپ 5-5 ہزار روپے کا میک اپ کرا کے ضرور پہنچے دھرنے پہ. مجھے اس پہ کوئی برائی نہیں ہے, نہ میں اس کو برا کہہ رہا ہوں نہ اچھا کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ ادب سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس کا 1/10 حصہ بھی اگر آپ اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دے دیں گے تو اس کی زندگی بدل جائے گی. یہ حس اور بے حسی جہاں پہ اتنی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں, یہ اتنا زیادہ منافقانہ پن میں امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ نظر آ رہا ہے. میں لاکھ برا کہوں اپنے مفتیوں کے ساتھ, اور قیوم بھائی کے ساتھ میرا انتہائی جھگڑا رہتا ہے ہر موضوع نظریات کے اوپر, لیکن یہ احسان جو انہوں نے اپنے 13,000 میں سے 10,000 کا کیا ہے, احسان نہیں کیا, میرا فرض ہے, انسانیت کے ناطے میرا فرض ہے. خدا کی قسم یہ ساری زندگی یاد رہے گا کہ یہ ایک داڑھی والے باشرح آدمی نے کیا جس کے ساتھ ہم لڑتے ہیں, اور ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہم لڑتے نہیں ہیں وہ شیرو بن کے ٹرکوں کے اوپر چکر لگا رہے ہیں, وہ تقریریں کر رہے ہیں, وہ اپنے زخم دکھا رہے ہیں. اس کے زخم کون دیکھے گا؟ حضرت یہ بے حسی اس معاشرے سے ختم ہوگی یا تیل لگا کے اس معاشرے میں سے اپنے آپ کو جلا کے ختم کر لیں, کدھر جائیں؟ دیکھیے بلال بھی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی, اور میں اس کو اس طرح سے حس اور بے حس کی بات کروں گا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے دھرنے کو. بھئی یا تو وزیر اعظم صاحب اگر آپ نہیں سنبھال سکتے ہو تو آپ استعفیٰ دے دو, یا ان دھرنے والوں کو ایکشن لو. آپ مطلب تماشا آپ دنیا میں دکھا رہے ہو, دنیا میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے, یا آپ کچھ کرو, ان کو ہٹاؤ وہاں سے, یا آپ گھر چلے جاؤ. یار کوئی تو راستہ نکالو حس اور بے حس کا. یہ تو ہے بغیرتی اور غیرت کی بات. دوسری بات جو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی, میں اس کو خوبصورت بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس بچی کو کہا, یہ ہماری بہن ہے, ہماری بیٹی ہے,
کہ بیوی چہرہ دکھا دو. یار آپ نے اس کا چہرہ نہیں دکھایا, ان ملاؤنوں کا چہرہ دکھایا جو بغیرت لوگ ہیں, جو کمزرف لوگ ہیں, جو اس مٹی سے کھیل رہے ہیں, جو پاکستان سے کھیل رہے ہیں, جو ہماری قسمتوں سے کھیل رہے ہیں. آپ نے در حقیقت ان کے منحوس چہرے دکھائے. اس بچی کا چہرہ ایک معصوم چہرہ ہے. اس کی آہیں, اس کی سسکیاں اگر ان کو نہیں ہلا سکتی تو میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں, اور میں یہی کہوں گا کہ پھر اس دن کا انتظار کرو جس دن کے لیے لکھا ہے کہ اللہ سب کچھ تباہ اور برباد کر دے گا اور تم کسی قابل نہیں رہو گے, تمہارے جسموں میں کیڑے ہوں گے اور تم ان کو نکال تک نہیں پاؤ گے. تو اس وقت کا یا تو انتظار کرو یا کچھ اچھا کر جاؤ, اللہ کو راضی کر جاؤ. تو حس اور بحث کا تو عالم یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں رہی اب, نہ ہم سوچتے ہیں کسی چیز کا. اچھا پہلے تو آپ مذہب کا سوچتے تھے, مذہب سے پہلے آپ انسان ہیں, آپ اب انسان کا بھی نہیں سوچتے. اگر آپ انسان بھی نہیں رہے تو یار جانور بھی جانور کا خیال رکھتا ہے, چلو جانور ہی بن جاؤ. اب تو تم جانور بھی نہیں رہے ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو اپیل کروں گا, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ سن رہے ہیں, وہ حکمران ہیں. آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی بلال میاں, چور, ڈاکو, بدماش, عیاش, سب کو آپ نے اپیل کی, اور میں بھی سب سے اپیل کروں گا. میں صاحب تھوڑا سا آواز کا پرابلم آ رہا ہے, میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. اس نظرات جو ثانیہ, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کرنا. آپ کے میاں کو 48-50 دن کا وقت دیا تھا ڈاکٹروں نے کہ اتنا ان کے پاس زندہ رہنے کا وقت ہے. وہ وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوا ہے. وہ پورا ہو گیا, وہ پورا ہو چکا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے ہاسپٹل رکھا, ڈاکٹروں نے پھر ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا. اس وقت یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے جس کا نام عتیق الرحمان ہے, جو ثانیہ کا شوہر ہے, یہ سب بات نہیں کر پا رہا, لیکن اس کے آنسو جو ہیں وہ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر یہ وقت ڈاکٹروں نے کہا اور وہ ختم ہو گیا تو یہ جنازے اٹھا کر کیا میڈیا میں ہم نے لے کر آنے ہیں؟ یہ جنازے بھی ہم نے پڑھوانے ہیں. اب اس ملک میں کون وارث ہوگا؟ حضرت کیا بنے گا؟ سونیا ابھی میری طرف دیکھو بیٹا, 1 منٹ کے لیے حوصلہ کرو, 1 منٹ کے لیے حوصلہ کرو. یہ اس کی طرف دیکھو میرا پتر, ادھر سامنے دیکھو. یہ تمہیں سارا پاکستان دیکھ رہا ہے, شہباز شریف بھی دیکھ رہا ہے, عمران خان بھی تمہیں دیکھے گا, مرشد پاک بھی دیکھیں گے. سے کہتی ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں, مجھے ہتھیار سمجھ کے دے دو, قسطوں میں واپس لے لینا, لیکن دے دو. 2 مہینے سے میں نے لوگوں کی بڑی باتیں سنی. اب جب تک میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا میں کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتی. میں بڑا ذلیل ہوئی ہوں, بڑے لوگوں سے باتیں سنی ہے, ہر دار پہ ٹوکر کھائی ہے. میرے پاس 100 روپیہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچے کے آنسو صاف کر سکوں. میں اپنی قوم سے التجا کرتا ہوں کہ اس بیٹی کے دکھ درد کو سمجھیں اور اس کے دکھ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ کل آنے والے دن میں اگر آپ پر اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت پڑے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ جو ہے اس کا اعتماد اتنا رہ گیا کہ میں نے اس کو کہا کہ ضرور شہباز شریف سن رہے ہوں گے اور وہ رسپونڈ کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر تو وہ آن ایئر آ کے مجھ سے وعدہ کریں گے تو میں یقین کروں گی, ورنہ مجھے اس پہ یقین بھی نہیں رہا. اب غور کیجئے کہ اب لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر آ کے بات کرے تو بات ہو, ورنہ وہ بات بھی نہ ہو. اگر یہ اعتماد ہے, یہ بات ایک طرف رہ گئے, لیکن کیا ہمارا یہ معیار زندگی کا بن گیا کہ اب ہم اپنی خوبصورت شکلیں دکھانے کے بعد کہیں گے کہ یہ ہم مدد کریں گے؟ کیا ہم چھپ کے مدد لوگوں کی نہیں کرنا چاہتے؟ ہم اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیں. میں خدا کی قسم, میں یہ بات پھر آفر کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کتب آن لائن کے پلیٹ فارم کو آپ استعمال کیجئے. میراتھن لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو میری ساری ٹیم کھڑے ہو کے سلوٹ دے گی, گارڈ آف آنر دے گی. آپ میں سے جو شخص جو ہے وہ اس بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے, اس کے شوہر کی زندگی بچانے میں مدد کر سکتا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن کوئی ایک ایسا زندہ قوم ہونے کا کچھ ثبوت تو دینا کہ ہم زندہ ہیں, ہم نے کوشش کی, ہم سے نہیں ہو سکا. وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب اپنا وعدہ پورا کریں, اپنا وعدہ پورا کریں. اگر آپ نے ہیلی کاپٹر کی جو بات کی اور غریدہ نے بتائی جو کہ بالکل درست تھی, اور ان کے کسی سیکٹری نے ہمیں, ڈاکٹر صاحب نے کسی نے بات بتائی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کروں گا. حضرت آپ اپنے اس وعدے کو فالو کریں. اگر آپ کا نیچے کا سٹاف, سیکریٹریل سٹاف آپ کی اور لوگوں کے درمیان میں حائل ہے تو خدا کے واسطے اس کا کچھ حل نکالیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رلتے ہوئے آپ کو جا کے ووٹ دیے, یہ لوگ آپ کے چاہنے والے, آپ سے محبت کرنے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے سوائے آپ کے اور اللہ کے بعد آپ کے اور کوئی آس اور امید نہیں ہے. میں اس سے زیادہ التجا کیا کر سکتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کوئی
اپنا حرام کا مال حلال کرنا چاہتا ہے نا, کوئی بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتا ہے, تو نیک کام کے لیے استعمال کرے, نیک کام کے لیے استعمال کرے. اس کے بیمار کے آنسو نکل رہے ہیں اور اس کی آواز نہیں نکل رہی. اگر یہ قوم اتنی بے حس ہو چکی, میں کہتی ہوں مجھے ہتھار سمجھ کے دے لے, میرے پہ یہاں بہن آپ ادھار کہاں سے اتاریں گے؟ اللہ کے لیے مانگ لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اللہ نے اس شخص کے پاس جس کے لیے مال ہے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ محروم لوگوں کو, مانگنے والوں کو دے. اللہ اور دے گا, تم 1 گنا دو, اللہ 10 گنا اس دنیا میں دے گا, 70 گنا دے گا, 700 گنا بڑھا کے جو ہے وہ دے دے گا. اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے. اس کے بعد مجھے کہیں سے کوئی امید نہیں, بڑے لوگوں کی منتیں کی, لیکن یہ میرے پاس ایک ثانیہ تمہاری منت پہ کسی نے مثبت جواب تم سے اور وعدہ کیا شہباز شریف کے علاوہ؟ بڑی دنیا نے کیے. کس نے کیے؟ آپ نے ملک ریاض سے بات کی؟ آپ کو بھی میں نے بڑی میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو بچے. رپورٹیں بھجوائی 10 دن تک. کس کو بھجوائی؟ ملک ریاض کو. انہوں نے منگوائی تھی؟ پھر کیا کہا؟ بعد میں انہوں نے سوری کر لی فون کر کے, ہمارے فنڈ ختم ہو گئے, اب نہیں کر سکتے. ملک ریاض صاحب آپ کروڑوں روپے کی چیریٹی کرتے ہیں, اعتبار نہیں رہا. اگر کسی نے کرنا, ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس بھائی پر رحم کریں, اس بیٹی کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں اور ان کا علاج کروا دیں. ملک ریاض صاحب آپ کے فنڈ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی, آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے. قیوم آپ نے اس بات پہ کچھ نہیں کہنا. 13,000 میں سے اگر کوئی 10,000 روپیہ دے رہا ہے نا, تو میں اس کو یا سنت حضرت ابو بکر کہوں گا یا سنت عمر خطاب کہوں گا, جو کہ اپنے گھر میں سے سارا سامان لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیتے. اگر ایک اتنا کمزور انسان جو صرف یہاں پہ بیٹھا ہوا حیا کر رہا ہے, اگر وہ یہ حیا کر رہا ہے اور ہمارے باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور جو طاقتور ہیں وہ حیا نہیں کر رہے, تو میں پھر سوائے اس پروگرام کے آخر میں انا للہ و انا الیہ پڑھنے کے بعد اور کیا کر سکوں گا. محمد علی خان ہے ہمارے فون پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی محمد علی خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فرسٹ ٹائم نا کسی جگہ کال کر رہا ہوں, آج پہلے میں کبھی کہیں بھی کال نہیں کیا, لیکن اس طرح جی فرمائیے خان صاحب. یہ جس طرح بہن رو رہی ہماری, آپ یقین کریں میرے اپنے آنسو یہاں پہ نکل رہے ہیں. اور یہ کیسے دیس لوگ ہیں, حرام کھا کے لوگ دل بھر گئے ہیں, کیوں ان کے دل مردہ ہو گیا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہو گئے ہماری عوام کے ساتھ. ہم لوگ لڑ ایک دوسرے کے مشکل میں کھڑے نہیں ہوتے, اسی وجہ سے ہم سب کے سب تباہ ہیں. اور پھر حکمرانوں کو بولتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ ایسے. حکمران غلط بھی, ہم لوگ خود غلط ہیں. اب یہ میری بہن ہے نا, مسلمان سب بہن بھائی ہیں, تو کیوں نہیں لوگ اس کی ہیلپ کر رہے, کیوں نہیں سب جمع ہو رہے, کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے؟ یہ مجھے سوال کا جواب محمد علی آپ بھی سمجھائیں, کیوں نہیں کر رہے؟ حاکم بھی نہیں کر رہے, عوام بھی نہیں, اور جو وعدے کرتے ہیں وہ جھوٹ کرتے ہیں. اسی لیے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں حرام کھا رہے ہیں, ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اور یہ مولانا صاحب کو پتا ہوگا, دل مردہ ہونے کے بعد جو حرام کھاتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا, اور ان کے دلوں میں احساس نہیں آ رہا ہے, ان کے دلوں میں خیال نہیں ہے. اس لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی بجلی چوری سے کھا رہا ہے, کوئی کہیں سے حرام کھا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی. یہ دیکھیں بلال بھائی, یہ میرے بچوں کی فیسیں تھیں, میں نے جمع کروانی تھی. اللہ پھر دے دے گا, جمع ہو جائیں گی. حالانکہ یہ لیٹ ہو چکی تھی. میں نے اس بہن کو پریفر کی اپنا بھائی سمجھتے ہوئے. تو میں اپنے پاس سے ان کو یہ میں پتہ کیوں دکھا رہا ہوں محمد علی, ایک سیکنڈ ہے نا, یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ تقریباً 10 سے 11,000 روپے کی بچوں کی فیسوں کی رسیدیں ہیں جو کہ علامہ صاحب کے پاس تھیں. یہ 13,000 روپے میں سے ان فیسوں کو نہیں دے سکے. میں اس بات کو نا اپنے حاکموں کے سامنے بھی, اور ملک ریاض صاحب انتہائی ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی, اگر آپ 60 لاکھ روپیہ اس بچی کے لیے خرچ دیں گے تو یقین کیجئے آپ کے خزانے میں فرق نہیں پڑے گا. آپ کی بچوں کی فیسیں پھر بھی جائیں گی, یہ بچوں کی فیسیں اس مہینے نہیں جائیں گی. میں کیا کہہ سکتا ہوں. محمد علی آپ فرمائیے. بلال بھائی, ابھی ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں فنڈ ختم ہو گئے, ابھی سیلاب کا وہ پتہ ہے ان کے واقعہ کے بعد سیلاب آیا, تو ملک ریاض صاحب نے 50 کروڑ روپے کا ٹی وی پہ اعلان کیا, تو میں نے خود سنا ہے کہ 50 کروڑ روپے سیلاب گرانٹ دیں گے. تو 50 کروڑ روپے وہاں میڈیا پہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم 50 کروڑ دے رہے ہیں, تو ان بہن کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میں کہتی ہوں اللہ کے لیے, صحیح اللہ کے لیے, خان صاحب کے لیے. آپ اس میں کوئی حصہ ڈالنا چاہیں گے؟ بالکل, میں اپنے پاس سے 10,000 روپے دیتا ہوں, میری سیلری بہت ہی کم ہے, لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے جو. آپ اپنا نمبر ہمارے اسٹوڈیو میں لکھائیے پلیز, تاکہ ہم آپ سے رابطہ کر سکیں اور آپ کا 10,000 روپیہ جو ہے وہ اس عورت کی زندگی میں شامل ہو سکے. یہ سما ٹیلی ویژن کی طرف سے خواتین و حضرات جتنا ہمارا سٹاف ہے,
کتب آن لائن کی جو ٹیم ہے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور یہ پیسے جو ہیں یہ بھی میں اپنی بہن کو ہدیتاً، یہ صرف حصہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو یہ شرم آ سکے کہ ہماری تنخواہیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم اس میں سے حصہ نکال کے یہ اپنی بہن کو دے رہے ہیں. خدا کے واسطے کوئی شخص ایسا ہو جو تھوڑی سی شرم کھا سکے اور اس بہن کی عزت جو ہے اس کو قائم رکھ سکے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ایک چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں روایات میں آتا ہے کہ وہ پانی لے کے آتی تھی اور آگ پہ ڈالتی تھی. کسی نے کہا کہ یہ اس سے آگ بجھ جائے گی، اس نے کہا میری اوقات جتنی ہے میں وہ کام کر رہی ہوں، میں تو یار کی یاری نبھا رہی ہوں. تو جو غربا ہیں جو مختلف چیریٹی اداروں میں 5-5 روپے دیتے ہیں، اگر وہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو یہ کام ہو سکتا ہے. بہت شکریہ بہن، میں آپ سے شکریہ نہیں، میں آپ سے معافی مانگ کے آپ سے رخصت دے رہا ہوں. ہم شرمندہ ہیں. مجھے نہیں پتا کلوزنگ کیا کروں، صرف کلوزنگ یہ ہے کہ میں حاکموں سے اور وہ لوگ جو امید ہے کر رہے ہیں کہ ہمیں حاکم بننا ہے، 2 کروڑ روپیہ روز استعمال آپ کر رہے ہیں، آپ 60 کروڑ روپیہ تقریباً 1 ارب روپیہ استعمال کر چکے ہیں. اس کی زندگی کا سوال صرف 60-70 لاکھ روپیہ ہے. اگر ہم جیسے غریب لوگ جو ہے اپنی تنخواہوں میں سے اپنے بچوں کے لقمے نکال کے دے سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے شہباز شریف صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کچھ کریں گے. اور ملک ریاض صاحب، آپ کے بچوں کے لقمے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے فنڈ کھڑے نہیں ہوں گے. سیٹھ عابد صاحب جو اگر سن رہے ہوں، کوئی بھی شخص سن رہا ہو، ہم اس سے نہیں پوچھیں گے کہ پیسہ تمہارے پاس کیسے آیا، ہم اس کو دعا دیں گے. اور اگر وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ دن گزارنا چاہے گا، میں سارا دن اس کے ساتھ گزاروں گا. وہ لائیو ٹرانسمیشن میں آنا چاہے گا، میں وہ بھی آفر کروں گا. میں جو کر سکتا ہوں میں کروں گا. میں ادب سے آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے ایک مثال قائم کیجئے. زندگی بچے نہ بچے یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن ایک مثال قائم کیجئے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور صحیح راستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے مال کمانے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص فی سبیل اللہ جہاد میں محنت اور مشقت کے ساتھ لگا ہوا ہو.